हेलो मिस जरनाब शाह। अरेज शाह ने लास्ट बेंच पर बैठी जरनाब को पुकारा तो वो खौफजदा होकर खड़ी हो गई। अरेज शाह इसका प्रोफेसर होने के साथ बदमिजाज शौहर भी था। आज मिड टर्म का पहला पेपर था, लेकिन अरेज ने इसे पूरी रात जगाए रखा और पेपर याद ना करने दिया। अरेज शाह पेपर लेकर जरनाब के करीब आया। 2 सालों के जवाब लिखकर तुम समझती हो कि पास हो जाओगी। पढ़ाई के नाम पर घर के काम छोड़कर आ जाती हो। हालांकि पढ़ाई तुमसे होती नहीं, घर बैठकर हांडी चूल्हा कर दो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अरेज ने टेस्ट जरनाब के मुंह पर मारा। इस बेइज्जती पर जरनाब शर्मिंदा होकर रोती हुई क्लास से भागी। आधे घंटे बाद कॉल आई, अरेज शाह, आपकी वाइफ का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर अरेज सदमे में चला गया। अरेज के हाथ से फ़ोन छूटकर मेज़ पर गिरा। कानों में साई साई होने लगी। एक्सीडेंट जरनाब का? अभी आधा घंटा पहले वो जिस लड़की को पूरी क्लास के सामने जलील करके हंस रहा था, वो इस वक्त अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। इसके पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई। वो बदहवासी में अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते भर इसके दिल की धड़कनें इसके काबू में नहीं आ रही थी। बार बार जरनाब का रोता हुआ चेहरा इसकी आंखों के सामने घूम रहा था जब इसने पेपर इसके मुंह पर मारा था और वो सबके सामने शर्मिंदा होकर भागी थी। अस्पताल पहुंचते ही अरेज ने काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, जरनाब शाह, अभी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ है वो? नर्स ने उसकी हालत देखकर जल्दी से कहा, सर वो इमरजेंसी में है, डॉक्टर्स इनका मुआयना कर रहे हैं, हालत बहुत नाजुक है। अरेज इमरजेंसी की तरफ लपका। वहाँ शीशे के दरवाजे के बाहर वो रुक गया। अंदर डॉक्टर्स जरनाब को सीपीआर दे रहे थे और वो बिल्कुल बेजान पड़ी थी। इसका सफ़ेद दुपट्टा खून से सुर्ख हो चुका था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। इसके चेहरे पर मायूसी थी। आरेज ने आगे बढ़कर इसका कोट पकड़ लिया। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? बोलो कुछ। डॉक्टर ने अरेज का हाथ नरमी से हटाया और अफसोस से सर हिलाया। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन सर पर गहरी चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। आई एम सो सॉरी, शी इज़ नो मोर। क्या? अरे इसको लगा किसी ने इसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकती। मैं इसका शौहर हूँ, मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। वो दीवाना वार अंदर भागा। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। वार्ड बॉय ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरेज ने इसे धक्का दिया और जरनाब के बेड के करीब पहुंच गया। इसने जरनाब का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया। जरनाब उठो, देखो मैं अरेज हूँ, तुम मुझसे बदला ले रही हो ना। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया, तुम्हारा पेपर ख़राब करवाया। अरे प्लीज़ एक बार आंखें खोलो, मैं दोबारा कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन जरनाब की बंद आंखें और साकत चेहरा जैसे इसे बता रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसकी माँ और सास भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। जरनाब की माँ ने जब बेटी की लाश देखी तो वह वहीं चीख मार कर गिर पड़ी। अरेज की माँ ने अरेज के कंधे पर हाथ रखा। अरेज, खुद को संभालो, अल्लाह को यही मंजूर था। कुछ मंजूर नहीं था अम्मा, अरेज ने चिल्लाकर कहा। मैंने मारा है इसे। मेरी ज़बान ने, मेरे रोने ने, मेरी ज़बान ने, मेरे रवैये ने इसकी जान ले ली है। अगर मैं इसे क्लास में सबके सामने जलील ना करता तो वो यूं सड़क पर बदहवासी में ना भागती। घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। जरनाब को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अरेज अपने कमरे में अकेला बैठा था, जहाँ हर चीज़ में जरनाब की खुशबू और इसका एहसास बाकी था। अलमारी खोली तो इसके सादा से कपड़े लटके हुए थे। मेज़ पर इसकी अधूरी किताबें पड़ी थीं। अरेज ने एक किताब उठाई जिसके अंदर जरनाब का वो टेस्ट पेपर रखा था जो इसने सुबह इसके मुंह पर मारा था। पेपर पर खून के चंद धब्बे लग चुके थे जो शायद अस्पताल में इसके कपड़ों से मुंतकिल हुए थे। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रो दिया। मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। शौहर का रुतबा मिला था तो मुहाफिज बनना था, मैं तो जल्लाद बन गया। एक उस्ताद होकर भी इसे कुछ सिखा न सका, बस इसकी हिम्मत तोड़ता रहा। इसकी माँ कमरे में आई और इसके पास बैठ गई। अब रोने से क्या होगा अरेज? जब वो जिंदा थी तब तुमने कभी इसकी कदर नहीं की। वो सारा दिन घर का काम करती, तुम्हारी कड़वी बातें सुनती, और रात को जब पढ़ने बैठती तो तुम इसकी किताबें छीन लेते। माँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं जरनाब को वापस लाना चाहता हूँ। अरेज ने माँ के घुटनों पर सर रख दिया। जो चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते अरेज, अब तुम्हारा ये पछतावा ही तुम्हारी सज़ा है। माँ ने सर्द आह भरी और कमरे से चली गई। इस वाक़े को 3 माह गुजर गए। अरेज बिल्कुल बदल चुका था। इसका वो गरूर, वो बदमिजाजी सब ख़त्म हो चुकी थी। अब वो यूनिवर्सिटी में भी किसी स्टूडेंट पर गुस्सा नहीं करता था, बल्कि सबकी मदद करता था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो चुका था।
روز رات کو وہ زرناب کی قبر پر جاتا اور وہاں بیٹھ کر گھنٹوں روتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اریز کو اپنے آفس میں بلایا۔ سر، آپ نے بلایا؟ اریز نے مؤدبانہ پوچھا۔ ہاں اریز، بیٹھو۔ دیکھو، جو ہوا اس پر ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن زندگی تو نہیں رکتی نا۔ ہماری یونیورسٹی میں ویمن امپاورمنٹ اور ایجوکیشن پر ایک نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اسے ہیڈ کرو۔ ان لڑکیوں کی مدد کرو جو گھریلو مسائل کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتی۔ فائل اس کی طرف بڑھائی۔ اریز نے فائل دیکھی، اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ یہ کام میں ضرور کروں گا سر، زرناب کے نام پر کروں گا۔ میں کسی اور زرناب کو حالات کے ہاتھوں مرنے نہیں دوں گا۔ اگلے ہی ہفتے اریز نے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر ان لڑکیوں کے انٹرویو کرتا جو پڑھنا چاہتی تھیں لیکن ان کے خاندان یا شوہر اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ خود ان کے گھر والوں سے بات کرتا، انہیں سمجھاتا۔ ایک شام وہ لاہور کے ایک غریب علاقے میں ایک ایسی ہی لڑکی کے گھر پہنچا۔ اس لڑکی کا شوہر بھی اسے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور اس پر تشدد کرتا تھا۔ اریز نے اس کے شوہر کو سامنے بٹھایا۔ بھائی، بیوی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، پیر کی جوتی نہیں۔ اگر وہ پڑھ لکھ جائے گی تو تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ اس آدمی نے اریز کو غصے سے دیکھا۔ آپ بڑے صاحب ہیں، ہمیں نہ سکھائیں۔ ہماری عورتیں گھر کا کام کریں گی، پڑھ لکھ کر انہوں نے ہمارے سر پر تو نہیں بیٹھنا۔ اریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا۔ میں بھی یہی سوچتا تھا۔ میں تو پروفیسر تھا، بڑا پڑھا لکھا بنتا تھا نا، لیکن میری اس سوچ نے میری بیوی کی جان لے لی۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، بس وہ نہیں ہے۔ یہ پچھتاوا بہت بھاری ہوتا ہے بھائی، تم یہ بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ اپنی بیوی کو پڑھنے دو۔ اریز کی باتوں میں اتنا درد اور سچائی تھی کہ وہ آدمی خاموش ہو گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اسے نہیں روکوں گا۔ اریز کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اسے لگا جیسے زرناب اوپر سے دیکھ کر مسکرا رہی ہو۔ پروجیکٹ کامیابی سے چل رہا تھا اور اریز اب کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا، اگرچہ زرناب کا غم اس کے دل میں ہمیشہ تازہ رہتا تھا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھا کچھ پرانی فائلز چیک کر رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، اریز شاہ بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک سنجیدہ مردانہ آواز آئی۔ جی، میں اریز بات کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ میں انسپکٹر مہران بات کر رہا ہوں، سٹی تھانے سے۔ اریز صاحب، 3 ماہ پہلے آپ کی وائف زرناب شاہ کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اریز کا دل دھک سے رہ گیا۔ جی مجھے یاد ہے، لیکن اب اس کیس کا کیا؟ وہ تو ایک سڑک حادثہ تھا نا؟ دوسری طرف چند سیکنڈ کی خاموشی چھا گئی۔ پھر انسپکٹر نے ایسی بات کہی کہ اریز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمیں بھی یہی لگتا تھا اریز صاحب، لیکن کل رات ہم نے اس ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے جس نے آپ کی وائف کو ہٹ کیا تھا۔ اس کے فون کے ریکارڈز اور اعترافی بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ زرناب شاہ کا باقاعدہ مرڈر پلان کیا گیا تھا، اور اس مرڈر کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا نام سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اریز کرسی سے کھڑا ہو گیا، اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کس نے مارا ہے میری زرناب کو؟ آپ کل صبح تھانے آ جائیں اریز صاحب، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ انسپکٹر نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اریز کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور وہ وہیں جم کر رہ گیا۔ اب اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان آنے والا تھا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے یونیورسٹی سے نکلا اور سیدھا تھانے پہنچا۔ انسپکٹر مہران اپنے کیبن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب اریز دیوانہ وار اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر، کون ہے وہ؟ کس نے کیا میری زرناب کا مرڈر؟ اریز نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ انسپکٹر نے سکون سے چائے کا کپ رکھا اور سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیں اریز صاحب، غصہ کرنے سے سچ نہیں بدلے گا۔ میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے نام بتاؤ اس قاتل کا۔ اریز کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انسپکٹر مہران نے ایک فائل اریز کے سامنے کی۔ اس ٹرک ڈرائیور کو 1 کروڑ روپے دیے گئے تھے زرناب کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اور یہ رقم کسی اور نے نہیں بلکہ زرناب کے تایا زاد بھائی سرفراز نے دی تھی۔ سرفراز؟ اریز حیرت سے گونگا ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ زرناب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ دشمنی تھی اریز صاحب، جائیداد کی دشمنی۔ زرناب کے والد نے مرنے سے پہلے اپنے حصے کی ساری جائیداد زرناب کے نام کر دی تھی جس پر سرفراز کی نظر تھی۔ اگر زرناب مر جاتی تو وہ جائیداد قانونی طور پر اس کی ماں اور پھر سرفراز کے خاندان کو ملنی تھی۔ انسپکٹر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اریز صدمے سے اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پچھتاوے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ یا اللہ، میں اسے جاہل اور نکمی سمجھتا رہا اور وہ اتنی بڑی جائیداد کی مالکن ہونے کے باوجود میرے گھر کے کام کرتی رہی۔
میری جھڑکیاں سنتی رہی۔ ایک اور بات اریز صاحب، انسپکٹر نے آگے جھکتے ہوئے کہا، ہمیں سرفراز کے چھپنے کا ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ لاہور کے بیرونی علاقے میں ایک پرانے گودام میں چھپا ہوا ہے۔ ہماری ٹیم وہاں چھاپہ مارنے جا رہی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اریز فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں اس درندے کو اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتا ہوں۔ قانون کو ہاتھ میں مت لیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے اپنی گن ہولسٹر میں ڈالی اور باہر کی طرف بڑھا۔ 2 گاڑیوں میں پولیس فورس اور اریز شاہ اس سنسان گودام کی طرف روانہ ہوئے۔ اریز کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑیاں ایک ویران نیم اندھیرے گودام کے سامنے رکیں۔ پولیس نے پوزیشن سنبھالی اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ داخل ہوتے ہی پولیس نے وہاں موجود 3-4 گنڈوں کو دبوچ لیا۔ سرفراز بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اریز نے لپک کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کیوں مارا تم نے میری زرناب کو؟ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تمہارا؟ اریز نے سرفراز کا گلا دبا دیا۔ سرفراز نے اریز کو دیکھا اور خوفزدہ ہونے کے بجائے کمینگی سے ہنسنے لگا۔ چھوڑو مجھے پروفیسر صاحب، تم کیا مجھے مارو گے؟ تم نے خود کون سا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا؟ زبان بند کرو اپنی۔ اریز نے اسے دوبارہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ارے رکو پہلے میری بات تو سن لو۔ سرفراز نے اپنے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کیا اور ہنستے ہوئے بولا، تم جس زرناب کا ماتم 3 مہینے سے کر رہے ہو وہ مری ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی اریز کے ہاتھ سست پڑ گئے۔ انسپکٹر مہران بھی چونک گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے خود اس کی لاش دیکھی ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا تھا۔ اریز کی آواز کانپنے لگی۔ او ہو پروفیسر صاحب، پڑھے لکھے ہو کر بھی بے وقوف ہی رہے۔ تم نے جس لڑکی کو دفنایا اس کا چہرہ تو حادثے میں بالکل مسخ ہو چکا تھا نا؟ تم نے بس اس کے کپڑے اور دوپٹہ دیکھ کر مان لیا کہ وہ زرناب ہے؟ سرفراز نے طنز کیا۔ وہ زرناب نہیں، اس کی یونیورسٹی کی دوست ابیہا تھی۔ اریز کا سر چکرانے لگا۔ ابیہا؟ تو پھر زرناب کہاں؟ سرفراز نے گودام کے کونے میں بنے ایک چھوٹے اندھیرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ وہاں ہے، پچھلے 3 مہینوں سے میری قید میں۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر جائیداد کے کاغذات پر سائن کروانے کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اریز نے سرفراز کو وہیں چھوڑا اور دیوانہ وار اس کمرے کی طرف بھاگا۔ انسپکٹر نے سرفراز کو ہتھکڑی لگانے کا اشارہ کیا۔ اریز نے جیسے ہی کمرے کا لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ کمرے کے کونے میں ایک لڑکی پھٹے پرانے کپڑوں میں زنجیروں سے بندھی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ زرناب! اریز کے منہ سے بمشکل نکلا۔ اس لڑکی نے ڈر کر سر اٹھایا۔ اریز کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اریز آپ! اریز گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور روتے ہوئے اس کی زنجیریں کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ زرناب تم زندہ ہو؟ یا اللہ، میرا خواب تو نہیں؟ زرناب نے کمزوری سے اپنا سر ہلایا۔ میں زندہ ہوں اریز، لیکن ابیہا میری وجہ سے مری۔ پولیس والے نے آ کر کٹر سے زنجیریں کاٹ دیں۔ اریز نے فوراً زرناب کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرناب اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دو زرناب، میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اریز کی ہچکی بن گئی۔ پلیز اریز، مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زرناب نے کانپتے ہوئے کہا۔ پولیس سرفراز اور اس کے آدمیوں کو لے کر تھانے روانہ ہو گئی، جبکہ اریز زرناب کو لے کر سیدھا ہسپتال پہنچا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور اسے گلوکوز لگایا۔ کچھ دیر بعد جب زرناب کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو اریز اس کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے زرناب کا ہاتھ تھاما۔ زرناب، مجھے بتاؤ اس دن ہوا کیا تھا؟ سب لوگ تو یہی سمجھے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ زرناب نے ایک لمبی سانس لی اور اس دن کی بات یاد کرتے ہوئے بولنے لگی۔ جب آپ نے کلاس میں سب کے سامنے میرا پیپر میرے منہ پر مارا تو میں اندر سے بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ میں روتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر نکل آئی۔ میرا ارادہ گھر جانے کا تھا، لیکن راستے میں مجھے ابیہا کی کال آئی۔ وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ زرناب نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور بات جاری رکھی۔ ابیہا نے مجھ سے کہا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ اس کا بوائے فرینڈ اسے بلیک میل کر رہا تھا اور اس سے پیسے مانگ رہا تھا، ورنہ وہ اس کی کچھ نجی تصویریں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ ابیہا نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں اپنے دکھ بھول کر اس کے گھر چلی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اریز نے غور سے سنتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ابیہا کو تسلی دی اور اسے اپنا سارا واقعہ بھی سنایا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہم دونوں بہت روئیں۔ ابیہا نے مجھ سے کہا کہ اس کا بوائے فرینڈ اسے یونیورسٹی کے پاس والے پارک میں ملنے کے لیے بلا رہا ہے اور وہ اکیلے جانے سے ڈر رہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ زرناب، تم میرے کپڑے پہن لو اور میں تمہارے پہن لیتی ہوں، تاکہ اگر وہ دور سے دیکھے تو پہچان نہ پائے، اور میں پیچھے سے پولیس کو بلا لوں۔ زرناب کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو نکلنے لگے۔ ہم نے کپڑے چینج کر لیے۔ ابیہا نے میرا وہ سفید دوپٹہ اور کپڑے پہن لیے جو
میں یونیورسٹی پہن کر گئی تھی اور میں نے اس کے کپڑے پہن لیے۔ ابھیا مجھ سے پہلے گھر سے نکلی تاکہ وہ پارک پہنچ سکے، لیکن جیسے ہی وہ سڑک پار کرنے لگی زرناب کا گلا رون گیا۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے ہٹ کر دیا۔ عریض نے بات مکمل کی۔ جی، زرناب نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ اس ٹرک نے ابیہ کو کچل دیا۔ اس کا چہرہ سڑک پر رگڑنے کی وجہ سے بالکل خراب ہو گیا تھا۔ میں گھر سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ میں نے یہ منظر دیکھا۔ میں چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتی سرفراز کے گنڈوں نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا اور گاڑی میں ڈال کر غائب کر دیا۔ عریض نے حیرت سے پوچھا، یعنی سرفراز کے آدمی وہاں پہلے سے موجود تھے؟ ہاں، سرفراز نے ان گنڈوں کو میرے پیچھے لگایا ہوا تھا تاکہ مجھے اغوا کر سکیں یا راستے سے ہٹا سکیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرک نے زرناب کے کپڑوں والی لڑکی کو کچل دیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ان کا تو کام آسان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے جائیداد کے لیے اغوا کر لیا اور دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی کہ زرناب شاہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گئی۔ عریض نے زرناب کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے زرناب، ان 3 مہینوں میں پچھتاوے کی آگ نے مجھے اندر سے بالکل بدل دیا ہے۔ میں روز مرتا تھا اور روز جیتا تھا۔ زرناب نے عریض کی آنکھوں میں سچائی اور پچھتاوا دیکھا۔ میں جانتی ہوں عریض، سرفراز مجھے بتاتا تھا کہ تم میری قبر پر آ کر روتے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا عریض بدل گیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری معصوم دوست میری وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ وارڈ کا دروازہ کھلا اور انسپکٹر مہران اندر داخل۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ سر، کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے، انسپکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسا موڑ انسپکٹر؟ عریض نے نائب کا ہاتھ تھامے ہوئے چونک کر پوچھا۔ انسپکٹر مہران نے مسکراتے ہوئے کاغذات عریض کی طرف بڑھائے۔ سرفراز نے تھانے پہنچتے ہی اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ جائیداد کے جن کاغذات پر وہ زرناب بی بی کے زبردستی سائن کروانا چاہتا تھا، وہ جائیداد اب قانونی طور پر مکمل طور پر زرناب بی بی کے نام منتقل ہو چکی ہے اور سرفراز کو عمر قید کی سزا ہونا طے ہے۔ اب دونوں بالکل محفوظ ہیں۔ یہ سن کر عریض کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے انسپکٹر کا شکریہ ادا کیا اور جیسے ہی انسپکٹر کمرے سے باہر گیا، عریض نے فوراً اپنی ماں اور ساس کو فون کر کے یہ معجزہ سنایا۔ چند ہی گھنٹوں میں دونوں مائیں ہسپتال پہنچ گئیں۔ زرناب کو زندہ سلامت دیکھ کر کمرہ آنسوں اور خوشیوں سے بھر گیا۔ زرناب کی ماں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور عریض کی ماں نے عریض کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ دیکھا عریض، اللہ نے تمہیں سچی توبہ کا صلہ دے دیا۔ میری بچی واپس آ گئی۔ 2 دن بعد زرناب کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ عریض اسے لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی زرناب ٹھٹک کر رہ گئی۔ اسے عریض کا پرانا بدمزاج رویہ یاد آ گیا۔ عریض اس کے دل کا خوف بھانپ گیا۔ وہ فوراً زرناب کے سامنے جھکا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ زرناب، میں جانتا ہوں میں نے ماضی میں تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں اب اس گھر میں تمہیں صرف محبت اور عزت ملے گی۔ کیا تم اپنے اس گنہگار شوہر کو ایک موقع دو گی؟ عریض کی آنکھوں میں التجا اور سچی محبت دیکھ کر زرناب کا دل پگھل گیا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور عریض کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زرناب حیران رہ گئی۔ الماری میں اس کے کپڑے قرینے سے سجے تھے اور اس کی میز پر وہ ادھوری کتابیں بالکل اسی طرح رکھی تھیں جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ایک تبدیلی تھی۔ میز پر اب زرناب کی ایک بڑی سی خوبصورت تصویر لگی تھی جس کے گرد گلاب کے پھول سجے ہوئے تھے۔ یہ سب؟ زرناب نے مڑ کر عریض کو دیکھا۔ ان 3 مہینوں میں نے تمہاری ایک ایک چیز کو اپنے دل سے لگا کر رکھا زرناب۔ میں روز تمہاری کتابوں کو دیکھ کر روتا تھا کہ کاش میں تمہیں پڑھنے دیتا، کاش میں تمہارا حوصلہ بنتا۔ عریض نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ زرناب اس کے لمس پر مسکرا دی۔ اس کا دل اب بالکل پرسکون تھا۔ 1 مہینے بعد عریض نے یونیورسٹی میں ویمن امپاورمنٹ اور ایجوکیشن کے پروجیکٹ کے تحت ایک شاندار سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس سیمینار کی مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ زرناب شاہ خود تھی، جو اب اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر چکی تھی۔ جب عریض اسٹیج پر مائک کے سامنے آیا تو اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے، جہاں کبھی اس نے زرناب کو ذلیل کیا تھا، مائک سنبھالا۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بہترین پروفیسر مانا جاتا تھا، لیکن ایک شوہر اور ایک انسان کے روپ میں بالکل ناکام تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی ہمت توڑی، اسے پڑھنے سے روکا، لیکن آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ میری کامیابی، میرا یہ پروجیکٹ، سب میری بیوی زرناب کے نام ہے۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج اٹھی۔ اسٹیج سے نیچے بیٹھی زرناب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عریض اسٹیج سے اترا، زرناب کے پاس آیا اور سب کے سامنے اسے خوبصورت گلدستہ پیش کیا۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گی؟ مسز زرناب عریض شاہ، عریض نے دھیمی اور امانوی آواز میں پوچھا۔
زرناب نے گلدستہ تھاما اور اریز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں تو کب کی آپ کے نام اپنی زندگی کر چکی ہوں پروفیسر صاحب۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ سیمینار کے بعد شام کے وقت اریز زرناب کو لے کر لاہور کے خوبصورت اور پرسکون ریسٹورنٹ کی چھت پر آیا، جہاں صرف ان دونوں کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور لاہور کی بتیاں چمک رہی تھیں۔ اریز نے زرناب کی کرسی پیچھے کی اور اسے بٹھایا۔ زرناب نے سرخ رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، جس میں وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ اریز اس کے سامنے بیٹھا اور مسلسل اسے دیکھے چلا گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں اریز؟ زرناب نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنی خوبصورت نعمت سے نوازا ہے اور میں کتنا اندھا تھا جو اس کی قدر نہیں کر سکا۔ تمہاری یہ خاموشی، محبت، تمہارا یہ شرمانا، میں ان سب کا اسیر ہو چکا ہوں زرناب۔ اریز نے میز پر زرناب کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ زرناب کا چہرہ حیا سے مزید سرخ ہو گیا۔ آپ واقعی بہت بدل گئے ہیں اریز۔ پہلے تو آپ بات بات پر غصہ کرتے تھے اور اب اتنی شاعری۔ زرناب نے ہلکا سا ہنستے ہوئے طنز کیا۔ تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے۔ اب دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ تمہاری پڑھائی، تمہارے خواب، سب اب میری ذمہ داری ہیں۔ اریز نے گہری رومانوی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد اریز نے ایک چھوٹا سا مخملی باکس نکالا اور زرناب کے سامنے کھولا۔ اس کے اندر ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اریز نے انگوٹھی نکالی اور زرناب کی انگلی میں پہناتے ہوئے کہا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب اریز شاہ صرف اور صرف زرناب کا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ زرناب نے جذبات سے مغلوب ہو کر اریز کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اور زرناب بھی اب ہمیشہ کے لیے اپنے اریز کی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا، کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف آنے والے خوبصورت کل کی امید اور بے پناہ محبت تھی، جو اب ان کی زندگی کا حاصل بن چکی تھی۔